बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मुक़द्दस व पाकीज़ा तरीन हस्ती हैं। जो शख्स ईमान की हालत में आपकी थोड़ी देर की भी सोहबत इख्तियार कर लेता है और ईमान पर ही उसका ख़ात्मा होता है, तो सोहबत की बरकत से उसका शुमार भी दुनिया की बेहतरीन हस्तियों में होने लगता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात की बेमसल खसूसियात में से एक खसूसियत है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अहले बैत का एहतराम करना और उनसे मोहब्बत और अकीदत रखना हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व है, और उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखना और उनको अदना दर्जा में भी ईज़ा पहुँचाना खुदा और रसूल की नाराज़गी का सबब है। हम आपको आले बैत की शान के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खुलफाए राशिदैन और अल्लाह वालों ने अहले बैत के साथ कैसी मोहब्बत फरमाई। लेकिन पहले आपको एक वाक़या सुनाते हैं कि जिसमें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने वालों का जिक्र है। कहते हैं, हरात में एक सैयद ख़ानदान था। खाविंद का इंतकाल हो गया तो बेवा फाकों से मजबूर होकर समरकंद हिजरत कर गईं। समरकंद उस वक्त मुतमद्दन शहर था। खातून अपनी बच्चियों समेत समरकंद पहुंची तो लोगों से पूछा, यहाँ कोई सखी है? मालूम हुआ शहर में एक मुसलमान और एक मजूसी यानी आतिश परस्त बहुत सखी हैं। उन्होंने सोचा कि मुसलमान के पास जाती हूँ। जब वो मुसलमान के पास पहुंची और अपना मामला बताया कि मैं आले रसूल से हूँ, मेरा खामिंद फौत हो गया और मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ, तो उसने कहा कि कोई सनद दिखाओ। यहाँ तो हर कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ। खातून ने कहा कि मैं बहुत मुश्किलें उठाती यहाँ तक पहुँची हूँ, मुसाफिर हूँ, सनद कहाँ से दिखाऊं? खातून उससे मायूस होकर आतिश परस्त मजूसी के पास गई और उसे कहा कि मैं मुसलमानों के रसूल की औलाद में से हूँ, मुझे कोई ठिकाना चाहिए। आतिश परस्त ने उस सैयद ज़ादी को ठिकाना दे दिया। उसी रात मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जन्नत का एक महल है और उसके दरवाजे पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये पूछता है, या रसूलल्लाह, ये महल किसका है? आपने फरमाया, एक ईमान वाले का है। ये कहता है कि या रसूलल्लाह, मैं भी ईमान वाला हूँ, मुझे इनायत हो। आपने फरमाया कि ईमान वाला है तो गवाह पेश कर कि तेरे ईमान की क्या सनद है। वो कांप गया। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी तुझसे ठिकाना मांगने आई थी और तूने उससे सनद मांगी कि अपने सैयद होने की सनद पेश कर। जब उस मुसलमान की आंख खुली तो बहुत परेशान हुआ। नौकरों से पूछने लगा कि पता करो कि वो कल वाली बीबी किधर गई। उन्होंने जवाब दिया कि वो तो आतिश परस्त ले गया। उस मुसलमान ने सर्दी में जूते पहने न कपड़े, दौड़ लगाई और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो बाहर निकला तो कहा कि मेरे मेहमान वापस करो। आतिश परस्त बोला, वो तो मेरे मेहमान हैं। मुसलमान ने कहा, मैं तुम्हें 300 दिनार देता हूँ, मुझे मेरे मेहमान वापस कर दो। मजूसी रोने लगा और कहा कि हुजूर, देखे बगैर सौदा किया था, अब जब देख लिया तो कैसे वापस कर दूं? जिस ख्वाब में तुझको धक्के मिले उस ख्वाब को मैंने भी देखा कि अल्लाह के नबी ने तुझे दूर किया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया, तुझे और तेरी नस्ल को जन्नत मुबारक हो। अब मैं कलमा पढ़कर ईमान ला चुका हूँ। सुभान अल्लाह। ये है शान आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने वालों की। और जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो उसकी क्या शान होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं कि अहले बैत कौन लोग हैं, यानी किन लोगों को अहले बैत कहा जाएगा, उसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। याद रहे कि अहले बैत के मानी है घर वाले। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम अहले खाना है जिन पर ज़कात व सदका हराम है। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुना, आपके नवासे नवासियाँ, आपके चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपकी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात और बनु हाशिम के सारे मुसलमान मर्द व औरत शामिल हैं। चुनाचे अहले बैत की 3 किस्में हो गईं, बैत नस्बी, बैत सकनी, बैत विलादत। बनु हाशिम यानी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को नसब के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत नस्बी कहा जाएगा।
ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت سکنی یعنی اہل خانہ کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب اور تعلق تھا، ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخیرہ حدیث میں وارد ہوئے، اس بنا پر ان چار ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی و امتیازی درجہ حاصل ہے۔ سید کا لفظ بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ سید کا لفظی مطلب سردار ہے، جو احتراماً ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ عربی میں ان کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اہل بیت کے فضائل و مناقب کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ شورى کی یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ترجمہ ہے اس کا، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اپنی تبلیغ دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت یعنی ان سے محبت، عقیدت اور انسیت کا تعلق قائم رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا، چونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کی اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا۔ ان میں دو اہم باتیں یہ تھیں، آپ نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر فرمایا، دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی بالیاں پردے سے ظاہر ہو گئیں، اس پر ان سے کہا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو زعم کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی؟ بے شک میری شفاعت ضرور قبیلہ ہائے و حکم کو بھی شامل ہے، یعنی دور دور کی قرابت داری تک میری شفاعت پہنچے گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی یاد میں بلند آواز سے رو دیں تو ان کے اس عمل کو برا سمجھ کر ان سے بھی ایسا ہی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اللہ کے یہاں کچھ کام نہ دے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جو میری قرابت نافع نہیں بتاتے، ہر رشتہ و علاقہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ تعلق کے دنیا و آخرت میں جڑا رہے گا۔ اور ایک موقع پر 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام اور عیسائیت پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہونا تھا کہ عیسائی اور مسلمان دونوں اپنے اہل و عیال لے آئیں اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں، اگر دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ
اور حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ جب عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں کہ وہ پہاڑوں کو سرکا دے تو وہ ضرور سرکا دے گا۔ آخر کار وہ مباہلہ کرنے کی بجائے آپ سے صلح کر کے چلے گئے۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سے مواقع ہیں جن میں اہل بیت کی شان کا تذکرہ ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم نامی مقام پر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلوں سے متعلق شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر حضرت علی کے فیصلوں کو درست قرار دے دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست، محبوب یا سردار کی ہیں، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھے اپنا دوست اور محبوب سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے، یا جو مجھے اپنا آقا اور سردار سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا آقا اور سردار سمجھے اور ان کی اطاعت کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالیں، تو اللہ نے میری مراد پوری فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا۔ ایک جگہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، سب سے پہلے جو 4 جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک میں ہوں، اور تم اور حسن و حسین اور ہماری ذریتیں ہمارے پس پشت ہوں گی۔ اور امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ انہیں لعنت کرے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، کتاب اللہ میں بڑھانے والا، تقدیر الہی کے جھٹلانے والا، جو ظلم کے ساتھ تسلط کرے کہ جسے خدا نے ذلیل بنایا اسے عزت دے، اور جسے خدا نے معزز کیا اسے ذلیل کرے، اور حرم مکہ کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری اطرت یعنی میرے متعلقین کی ایذا و بے تعظیمی روا رکھنے والا، اور جو سنت کو برا ٹھہرا کر چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں حضرت بدر ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے نہ دین کی حفاظت فرمائے نہ دنیا کی۔ ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت کی حرمت۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے۔ جس نے عالم کی تصغیر کر کے اویلم کہا یا علوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو اس نے کفر کیا۔ دوستو، یہ تھیں چند روایات کہ جن میں اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان کے مقام کا تذکرہ تھا۔ چلیے اب مختصراً تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ کی اپنی اولاد سے محبت و شفقت کے بارے میں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم سے نہ صرف خود محبت کی ہے بلکہ اپنی امت کو بھی ان سے محبت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت فاطمہ سے متعلق آپ کا ارشاد گرامی ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے تعب میں ڈالتی ہے وہ مجھے تعب میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا
کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن اور نہیں دشمن رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ ان دونوں یعنی حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو آپ ایک ایسی چیز لپیٹے ہوئے تھے یعنی چادر میں جسے میں نہیں جان پا رہا تھا کہ کیا ہے۔ پھر جب میں نے اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے اسے کھولا تو وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ پیارے دوستو، یہ تمام روایات ایسی ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا اور جو ان سے مصالحت رکھے گا میں اس سے مصالحت رکھوں گا۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد کسی وجہ سے اس کا بدلہ نہ چکا سکی تو اس شخص کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اہل بیت کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قرآن پاک کی سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر ان پر چادر اوڑھائی۔ حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے آلودگی دور کر کے انہیں خوب پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ ہے اور خیر پر ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں چند روایات اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے، اور اب مختصراً تذکرہ کرتے ہیں خلفائے راشدین کی آل رسول سے محبت کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اپنے اہل قربت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اور بات کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے اور ہر موقع پر ان کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو 1000 درہم دیے اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، اس وقت یہ دونوں بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا
پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو ان حضرات کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ علی، ماں فاطمہ، نانی خدیجہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 15 ہجری میں